अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज तो तारुफ ही होगा मुसन्निफ का और सबक का तारुफ भी करवा दूंगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अहम, बहुत इंफॉर्मेटिव लेसन है। बाकियों को भी बताएं कि वो ये पढ़ें। एक तो इसमें बड़े तारीखी हवाले हैं और उनका जानना ज़रूरी है। और दूसरी अहम बात यह है कि इसमें अहम तारीखी वाक़यात और बड़ी मालूमात हैं। कल एक जगह पर इसका लेक्चर मैं ले रहा था, तो वहाँ पर इल्म हुआ कि किसी टीचर ने ये बात उड़ा दी थी कि ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। ये सिलेबस से नहीं निकाला गया, ये सिलेबस में शामिल है। और कोई स्मार्ट अभी तक सिलेबस भी नहीं बने। सारी किताबें हमने पढ़नी है, सारे मज़ामीन हमने पढ़ने हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई, और अगर आ भी गई है तो ये मजमून इतना प्यारा है कि इसको हर सूरत पे हमने पढ़ना है। ये मालूमात से पुर है। असातिज़ा भी इसको नोट करें। मैं नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ें मुझे नहीं आती तो मैं भी असातिज़ा से पूछ लेता हूँ। इस मजमून के बारे में मैंने अपने बहुत सारे असातिज़ा को फ़ोन कॉल्स करके एक एक लफ्ज़ के मानी समझने की कोशिश की है, और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर मेरे लेक्चर से किसी को कोई फ़ायदा मिल जाता है तो अल्लाह करे कि ये हमारे दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए। हम आते हैं अपने मजमून की तरफ, तारुफ की तरफ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक बहुत बड़े मुसन्निफ, एक बहुत बड़े राइटर, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद हैं। 1831 में पैदा हुए, 1910 में वफ़ात पाई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली में पैदा हुए। MCQ है। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था, ये भी MCQ है। जो एक नहायत जय्यद आलिम हैं, बेहतरीन उस्ताद हैं और मुज्तहिद थे, और दीनी मसाइल का हल जानने वाले थे, बताने वाले थे। पहले ये लफ्ज़ गुजर चुका मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम में। और इनके वालिद के शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से, शायर का नाम है, दोस्ताना मरासिम थे, ताल्लुकात थे। इसलिए आज़ाद ने ज़ौक़ के ज़ेरे निगरानी, ये बड़ी बात है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के ज़ेरे निगरानी इब्तिदाई तालीम हासिल की। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिल होकर अरबी व फ़ारसी इस वाव की वजह से ये मुरक्कब अतफ़ी हो गया की तहसील की हासिल किया। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ाद के वालिद की शहादत और घर की तबाही के बाद, ज़रा याद कीजिए, आपके लिए एक MCQ है, फर्स्ट ईयर का पर्चा तो नहीं हुआ, ज़रा देख लें कि आपको इस MCQ का जवाब बगैर देखे आता है या नहीं आता। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त सर सैयद अहमद खान कहाँ थे? तो ज़रा जवाब बताइएगा। हमाद आपको आते? हमाद ने तो सर हिला दिया है, मतलब नाम है कि उनको नहीं आता, हालांकि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं। सर सैयद अहमद खान कहाँ थे, प्लीज़ बताइएगा। आज़ाद के वालिद की शहादत और घर की तबाही के बाद उन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ी, वहाँ से चले गए। मुख्तलिफ इलाकों में क़याम किया रहे। 7 साल बाद लाहौर आए और बड़ी मुश्किल से महकमा तालीम में मुलाजिम हुए। यहाँ उन्होंने अरबी और फ़ारसी में कुछ दरसी कुतब लिखी, सिलेबस की, निसाब की किताबें लिखी, जो बहुत मकबूल हुई। लाहौर में अंजुमन पंजाब के क़याम, एक अदबी तंजीम है ये, में अहम किरदार अदा किया। आज़ाद को इनकी अदबी खिदमात के सिलसिले में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। खिताब इसमें अलम की किस्म है, इसमें अलम की कुल 5 किस्में हैं, उसमें एक खिताब भी है। अपने एक जवान और चहीती प्यारी बेटी के इंतकाल के बाद उन्हें बेहद सदमा पहुंचा, दुख लगा, और वो जहनी तवाज़ुन खो बैठे। दिमाग का दुरुस्त काम न करना जहनी तवाज़ुन होता है, और ताहम इस दौरान जब भी आफाका होता, हालत बेहतर होती, तो तसनीफ़ व तालीफ, लिखना लिखाना, तहरीर करने का सिलसिला जारी रहता। आज़ाद अरबी और फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम थे, और वो संस्कृत लफ्ज़ है, आर्या कौम की कदीम ज़ुबान है, और हिंदी ज़ुबान हिंदुस्तान की ज़ुबान है। ज़ुबान व अदब की खूबियों से भी आशना थे। वो उर्दू और दीगर मशरकी ज़ुबानों के बड़े मुहक्किक रह चुके हैं और माहिर थे। उनका शाहकार आब हयात है, एक दफ़ा पर्चे में आ चुका है, ये आब हयात है। लेकिन आब हयात को देखें, उर्दू ज़ुबान की पहली तारीख़ी, यानी इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। ये मैं बता रहा हूँ इस वक्त फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है
کہ آب حیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ آب حیات کے بارے میں ہم ایک بات یہ جانتے ہیں کہ وہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے، پہلی تاریخی کتاب ہے، اس میں ہسٹوریکل ایونٹس ہیں۔ پھر یہ تنقیدی کتاب ہے، اس میں کرٹیسزم ہے، شعراء پر تنقید کی گئی ہے، کرٹیسزم کی گئی ہے، ان کی خوبیاں اور خامیاں بتائی گئی ہیں۔ تیسری چیز اس میں ہے، تحقیقی کتاب ہے، مطلب پرانی حقائق کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔ آزاد کی انشا پردازی مضامین لکھنا بے مثل ہے اور بہت بے مثال ہے، اور وہ ایک ایسے طرز کے لکھنے کا ایک انداز تھا ان کا، اور اس کے بانی تھے، انہوں نے انہیں شروع کیا تھا۔ آپ دیکھیں جیسے یہ مضمون، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، آپ کو یہ مضمون یاد ہوگا، کلاس 9 یا 10 میں شامل ہے۔ تو یہ مضمون دیکھیں، یہ ایک ایسے اپنا الگ طرز تھا، ایسا طرز ہم نے کسی اور ادیب میں نہیں دیکھا، لیکن جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا، انہوں نے اسی کو شروع کیا، انہی پر ختم ہوا، یعنی ان کے بعد کوئی بھی اس انداز میں مضامین نہیں لکھ سکا۔ اس طرز سے، اس انداز سے انہوں نے تمثیلی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی بات کو ڈرامائی انداز میں تقریر کرنا۔ خود یہ مضمون مثال ہے نا کہ ڈرامائی انداز میں تحریر کیا تھا، تمثیلی انداز میں، اور تخیلی مضامین میں خوب کام لیا ہے۔ خیالی اور تصوراتی باتیں لکھنا، مضامین لکھنا تخیلی مضامین ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ اب یہ دیکھیے گا کہ بعض لوگ زندگی میں اہم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، بڑے اہم کارنامے ہوتے ہیں، خود تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ظاہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد چلے جانا ہوتا ہے اس نے، مگر ان کا نام اور ان کے کارنامے یادگار رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا نام اور ان کے کارنامے آج تقریباً 1400 برس گزرنے کے بعد بھی ویسے کے ویسے یادگار ہیں، اور محمد عربی کا نام روشن ہے۔ جب تک کرۂ ارض پر پاکستان ہے، قائد اعظم کا نام زندہ رہے گا۔ جب تک دنیا میں سوشل ورک ہو رہا ہے، عبدالستار ایدھی کا نام زندہ رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور دیکھیں ہم ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں ذرا، شہرت عام کے معنی کیا ہے؟ اپنے کارناموں کی وجہ سے سب لوگوں میں مشہور ہو جانا۔ عام شہرت عام لوگوں میں شہرت، عام لوگوں میں مشہور ہو جانا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا میں مشہور ہیں، اس کو کہتے ہیں عام شہرت ہونا۔ اور ایک اور چیز ہے بقائے دوام ہونا۔ بقائے دوام کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے کام اور کارناموں کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی پا لینا۔ اور دربار کیا ہے؟ دربار اصل میں دربار دنیا ہے، لیکن یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد نے ایک میدان سجایا ہے، اور اس میدان میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ دنیا کے مشہور اور نامور لوگوں کو جمع کر دیا۔ اے ملک فنا کے رہنے والوں، دنیا کے رہنے والوں، دیکھو اس دربار میں، دنیا کے میدان میں تمہارے مختلف فرقوں کے یہاں پر آئیے، آپ دیکھیں مختلف فرقوں کے لوگ کون ہیں۔ میں نے نمبر 1 کر کے نیچے دیکھیں، کوئی فوجی، تمام لوگ فوجی نہیں ہوتے، لیکن ایک فرقہ فوجی ہوتا ہے، ایک فرقہ حکمرانوں کا ہوگا، ایک فرقہ عالموں کا ہوگا، ایک فرقہ دنیا میں مشہور کھلاڑیوں کا ہوگا، اسی طرح ادیب اور شاعر اور بے شمار بہت سارے فرقے ہیں۔ تو یہ بہت سارے فرقوں کے لوگ سب کارنامے سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ ان تمام مختلف فرقوں کے عالی وقار جلوہ گر ہیں۔ عالی وقار، ان میں سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ عزت والے، 2 کی صورت میں نیچے معنی درج ہے۔
جلوہ گر ہیں موجود ہیں اور دنیا میں موجود ہیں. آپ دیکھ سکیں فوجی جرنیلوں میں لوگ موجود ہیں, مختلف فرقوں میں حکمرانوں میں مشہور لوگ موجود ہیں, ادیب و شاعروں میں مشہور لوگ موجود ہیں. اب بہت سے ان میں حب الوطن وطن کی محبت میں شہید ہو گئے, اپنی جان قربان کر دی. میجر عزیز بھٹی اپنی جان قربان کر دی اور نام کما لیا. راشد منہاس شہید, جنہوں نے اپنے ملک کے نام پر پاکستان کے لیے یا اپنے ملک کے لیے میدان جنگ میں گئے, لڑائی کے میدان میں, وہاں جا کر خونی خلت پہلے, خون سے بھرا ہوا لباس پہن لیا. خونی خلت پہنے مطلب یہ ہے اپنے لباس کو خون سے بھر دیا, شہادت حاصل کی اور دنیا میں نام کما لیا. یہ ایک فرقہ ہو گیا. ایک فرقہ ہے, اس فرقے کو سمجھ لیں آپ, اچھا یہ ایک دفعہ پھر آئے گا. اکثر مصنفین ہیں, یہ ایک اور فرقہ آ گیا, ادیبوں کا اور شاعروں کا ہے. علامہ اقبال کو دیکھیں, اور بے عیبی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ نے فرسٹ ایئر میں ایک چیز پڑھی ہوگی, یہ بے عیبی کا لفظ آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ شاعر جھوٹا مضمون گانٹھتے ہیں. اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہاں پر نا سارے شاعروں کا ذکر نہیں ہے. سارے شاعروں میں تو کیا ہوتے ہیں, عیب ہوتے ہیں. یہاں ان کا ذکر ہے جن میں عیب نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتے, غلط مضامین بیان نہیں کرتے, اور وہ اقبال ہے, وہ فیض احمد فیض ہیں. تو شاعر ہیں اور بے عیبی سے زندگی بسر کر گئے. انہی میں صرف میں نے تو آپ کے نام دے دیے. شیکسپیئر کو دیکھیں آپ, ولیم ورڈزورتھ کو دیکھیں, آپ کے انگریزی زبان کے شاعر اور ادیب, یہ بے عیبی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. صدیوں پہلے کے شاعر ہیں اور آج بھی ان کے نام ہیں. اور پھر ایک اور شعبے کا ذکر ہو گیا, زیرک اور دانا, عقل مند اور ذہین لوگ بھی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو بزم تحقیق کے معنی میں نے لکھے ہیں, یہاں پہ دیکھیں نمبر 4 پہ, علم یعنی سائنس لکھا ہے نا, سائنس اور ادب کے علم, مختلف قسم کے علم جو ہیں اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اوپر آ جائیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بزم تحقیق کے صدر ہیں. ان کے انتہائی اعلیٰ لوگ ڈاکٹر عبد القدیر خان بزم تحقیق کے صدر ہیں. اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو علم اور ہنر میں بہت آگے نکل گئے. ابھی وہ کیمسٹ جو ایک دنیا میں فوت ہوئے تھے, ان کا کیا نام تھا ہمارا, اسٹیفن ہاکنگ. اب یہ دیکھیں بزم تحقیق کے صدر ہیں. ایسے لوگوں کا ذکر ہے. اور پھر یہ کیا ہوا, اپنے عہد کے باعث فخر رہے اور اپنے زمانے کے فخر کرنے کا اپنے زمانے کے تمام لوگ ان پر فخر کرنے لگے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پر ایک اور پیراگراف بھی پڑھ لیتا ہوں. بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے. ہمیشہ کی زندگی یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. یہ پہلی تو مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہے. کیسے؟ ایک تو وہی ہے جس طرح روح فی الحقیقت بعد مرنے کے جب آپ اور میں مر جائیں گے تو ہماری روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. یہ تو سب کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے فنا نہیں, روح کبھی نہیں مرتی. چلو یہ والا دوام تو سب کو ہے نا, کہ ہم نہیں رہیں گے, ہماری روح تو زندہ رہے گی نا. دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا وہ ہے جس کا ذکر سبق میں ہے. دوسری ہے عالم یادگار کی بقا. ایسے کام کر جاؤ میرے بھائی کہ یادگار ہو جاؤ, ہمیشہ کے لیے تمہارا نام یاد رکھا جائے اور اس میں بقا پالو, ہمیشہ کی زندگی پالو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے عبدالستار ایدھی, جس کی بدولت اور اس کی وجہ سے لوگ نام کی عمر سے جیتے ہیں. جب تک ان کا نام ہوتا ہے تب تک وہ زندہ رہتے ہیں اور شہرت دوام کی عمر پاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے سبق میں ان لوگوں کا ذکر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, میرا دل تو یہ تھا کہ صرف آج مصنف کا تعارف کرواؤں گا, لیکن یہ مضمون مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں پڑھاتے ہوئے, اور پڑھتے ہوئے بھی بہت مزہ آتا ہے. 20ویں دفعہ میں پڑھا چکا ہوں, لیکن مجھے ہر دفعہ نیا لگتا ہے اور ہر دفعہ نئی باتیں مجھے اس میں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. میں رہ نہیں سکا, آگے بھی میرا بہت دل تھا پڑھانے کا, لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ چونکہ موبائل کے ذریعے لیکچر نوٹ کر رہے ہیں, اس لیے کوشش ہوگی کہ آگے اور اچھی معلومات دوں. تھینک یو ویری مچ.